बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब ने सानिया मरी की रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें 15 जो अफराद हैं ज़िम्मेदार करार दिया गया है। किसने क्या कोताही की, इसका भी जिक्र किया गया है। कितना बड़ा वाक़या है। बहरहाल इस बात का क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ले रहे हैं कि चंद ही दिनों के अंदर ज़िम्मेदारान का तयन किया गया है और उन्हें सज़ा दी जा रही है। हाई कोर्ट के अंदर भी केस मौजूद है, वो भी चल रहा है। बहुत बड़ा वाक़या था। अब उसके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ क्या आगे फ़र्दर प्रोसीजर होगा, इस पर करेंगे बात। साथ ही एक और बहस जारी है, सदारती निज़ाम। पहली बात तो इस बात का जायज़ा लेना पड़ेगा कि क्या मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम जो है वो नाकाम हो गया, जिसके बाद हम सदारती निज़ाम की बातें कर रहे हैं और मुख्तलिफ ऐसे ऐसे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जो बड़े अहम समझे जाते हैं कि वाकई कुछ संजीदा बहस इसके ऊपर हो रही है और आने वाले दिनों के अंदर ऐसा कुछ देखने को हमें मिल सकता है। इस पर करेंगे बात और प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कराची धरने का कि हक दो कराची के हवाले से जो धरना है उसको आज 19 रोज़ गुजर चुके, लेकिन बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही, इसका करेंगे जिक्र। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब, बड़ी जल्दी वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट पेश की और उन्होंने इस बात का क्रेडिट भी लिया कि जी हमारा दौर है और बेस्ट वज़ीर आला भी करार पाए। एक सर्वे भी हुआ है कि जिसको पूरी दुनिया तनकीद का निशाना बना रही है और वो दी बेस्ट निकले उस्मान बुज़दार साहब। इससे हमारा जो है मकाम जो है ना लेवल, उससे अंदाजा होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बाकी 3 सूबों के अंदर जो कारकर्दगी है उसमें उस्मान बुज़दार साहब बाकी बेहतर नजर आते होंगे। मुराद अली शाह तो बड़े एक्टिव वज़ीर नहीं सर, सिंध में आप गुजर जाए ना तो आपको पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता 50 साल नजर आ जाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लाड़काना, जिसमें बेनज़ीर 2 दफा वज़ीर आज़म, अच्छा बड़े अच्छे, जिसमें 1 दफा जरदारी, नहीं लाड़काना नजर आता है। उस्मान साहब आप सबसे बड़ा उन्होंने वो बनाया दिल का हॉस्पिटल और उस सर उसकी सड़कों पे आप चल के देख लें। मैं तो कई दफा गया हूं ना, मेरा तो रास्ता होता था, हम कराची जाया करते थे कोयटा से। उसके आप इलाके देख लें पूरे के पूरे, शिकारपुर से शुरू हो जाए। मुबारकबाद के मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये जवाल का आलम है, कि जवाल का आलम है कि जब इस तरह की सूरत हाल। लेकिन हमें बिलाल साहब मौजूद है हमारे पास। तो अहमद बिलाल साहब से तो हम पूछेंगे जो सदारती निज़ाम की बातें चल रही हैं, मुख्तलिफ ट्वीट्स भी हो रहे हैं और बड़े ज़िम्मेदार अफराद जो हैं वो इस पर बहस करते हुए नज़र आते हैं। तो अहमद बिलाल साहब, पहले तो अब मैं खुश आमदीद कहूँगा, पिलडाट के सरबराह हैं। पहले तो ये बात किसका जायज़ा ले लें कि क्या मौजूदा जो सिस्टम है क्या ये डिलीवर करने में नाकाम हो गया है, या अब सदारती निज़ाम किसकी ख्वाहिश है, आएगा कैसे, क्यों आएगा, तरीक़ेकार क्या होगा, क्या तमाम स्टेक होल्डर इस नए सिस्टम के ऊपर मुत्तफिक हो जाएंगे, क्या कहते हैं आप? देखिए, मुझे तो कोई इस बहस के अंदर कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आती कि क्यों ये बहस शुरू हो गई है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है, ये अक्सर होती रहती है। हमारे मुल्क में एक लॉबी है, एक ग्रुप है जो प्रेसिडेंशियल निज़ाम का हामी है, और ये आज का नहीं है, बहुत अरसे से है। और वो कभी कभी ये शोशा छोड़ते हैं और उसके बाद ये बहस चल निकलती है, फिर खुद ब खुद रुक जाती है। लेकिन इस वक्त क्या इसकी जस्टिफिकेशन है, मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि हमारे यहाँ अगर पार्लिमानी निज़ाम काम नहीं कर रहा तो मुझे यकीन है कि सदारती निज़ाम भी शायद इससे कोई बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे निज़ाम के, वो खा प्रेसिडेंशियल हो या पार्लियामेंट्री हो, दोनों सूरतों में वो मसाइल वो रहेंगे। और ये हमारी एक ख्वाहिश होती है ना कि हम जल्दी से कोई चीज़ कर लें तो हमारे हालात बदल जाएं, तो पुश बटन के ज़रिए से। तो हमारी फिर ख्वाहिश होती है कि अच्छा शायद ये खराबी पार्लिमानी निज़ाम में है और उसको हम बदल देंगे तो सिलसिला ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है तासुर। प्रेसिडेंशियल का तजुर्बा भी हम कर चुके हैं और अभी भी हमारे यहाँ जो निज़ाम है उसमें प्रेसिडेंशियल के बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल ना तो कोई जस्टिफिकेशन है, ना उससे कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। असल चीज़ सूरत हाल ये है कि जिस वक्त आसिफ जरदारी साहब सदर बन जाएं तो पूरे का पूरा पार्लिमानी निज़ाम उनके सामने झुक जाता है। वो मुकम्मल तौर पर एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। किसी तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी की या बाकी की कोई हैसियत नहीं थी, नज़र नहीं आती थी। ये तो एक कैफियत है इस मुल्क की, एक हकीकत है इसी पार्लिमानी निज़ाम के अंदर। असल मसला ये है कि ये जो बुनियादी इकाइयाँ हैं जो हमें अंग्रेज़ में तोहफे में मिली,
یہ جو جس کو ہم پنجاب کہتے ہیں، بلوچستان کہتے ہیں، سندھ کہتے ہیں، KPK کہتے ہیں، اور ان اکائیوں کے اندر بہت ساری ایتھنک اکائیاں موجود ہیں، جن میں بلوچستان کے اندر کم سے کم 4 اکائیاں موجود ہیں، پنجاب کے اندر بھی 3-4 اکائیاں موجود ہیں، KPK کے اندر بھی اکائیاں موجود ہیں۔ پارلیمانی نظام کا جو کانسٹیچوئنسی سسٹم ہے، یہ انگریز نے بڑے ترتیب سے 1920 کے الیکشن سے لے کے، آپ جیسا عالم آدمی بھی جانتا ہے، یہ پارلیمانی نظام کو بھی اگر ہم نے درست کرنا ہے تو 97 ایسے ملک دنیا کے اندر ہیں کہ جو کانسٹیچوئنسی سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا ہے تاکہ مکمل ریپرزنٹیشن ہو۔ تو کیا اس پر سیریس بحث نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، بحث تو بہرحال جاری رہنی چاہیے۔ زندہ معاشرے جو ہیں وہ اپنے حالات کے مطابق، بدلتی صورتحال کے مطابق، پرابلمز جو پیدا ہوتے ہیں ان کی روشنی میں نئی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں اور چیزوں کو بدل بھی لیتے ہیں۔ تو بحث تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس وقت یہ جو بنیادی بحث جس کی بات آپ نے کی تھی، صدارتی اور پارلیمانی، اس کی مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اگرچہ بحث اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے، اور اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام میں کچھ خیر کے پہلو ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ اپنے دلائل لے کے آئیں، لوگ اس پہ بحث کریں، اور اگر اتفاق رائے ہو جائے تو بالکل بدل ڈالیں۔ اچھا احمد صاحب، ایک اور بات یہ کی جاتی رہی ہے کہ یہ متناسب نمائندگی، یہ موجودہ پارلیمانی نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر ہم متناسب نمائندگی والا آپشن استعمال کریں تو بہت سارے مسائل کا اس کے اندر بھی حل بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، صدارتی نظام کو ایک طرف رکھتے ہوئے، سے نکل جائیں۔ اور جو ایک بلیک میلنگ والی جو پالیسی ہوتی ہے کہ ایک گروپ بلیک میل کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، کہ جی ایک الیکٹیبلز کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی حکومت میں کسی اور شکل کے اندر موجود رہتے ہیں، ان سے جان چھوٹ سکتی ہے اگر ہم متناسب نمائندگی کا سسٹم اپنا لیں۔ متناسب نمائندگی بھی ان چیزوں کے میں سے ایک ہے جن کے بارے میں ہمارا کچھ رومانس ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ کچھ مسئلے شاید حل ہو جائیں گے اور کچھ نئے مسئلے پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اس کے عادی نہیں ہیں۔ اور خاص طور پہ ہماری سیاسی جماعتیں، جو کہ بنیادی طور پہ ابھی آپ نے آصف زرداری صاحب کا ذکر کیا تھا تو اس سے مجھے یاد آیا کہ وہ آصف زرداری صاحب اپنی جو پاورز تھیں وہ پریزیڈنسی سے ڈرائیو نہیں کر رہے تھے، وہ پاورز کو اپنی بطور پیپلز پارٹی کے سربراہ کے طور پہ ڈرائیو کر رہے تھے۔ تو ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر جن لوگوں کی اجارہ داری ہے، جو اس کے سربراہ ہیں، ان کی پاورز اتنی، ان کی گرفت اتنی شدید ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ پارلیمنٹری، اگر آپ متناسب نمائندگی کا سسٹم اڈاپٹ کر لیں تو پھر تو یہ جو چند لوگ اپنے بلبوتے پہ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں اور وہ کوئی تھوڑی سی پاور ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے، پھر تو وہ ٹکٹیں بھی ساری پارٹی کا سربراہ دے گا، تو وہ تمام لوگ جو الیکٹ ہوں گے وہ اصل میں پارٹی کے سربراہ کے نامینیز ہوں گے، تو ان کی تو ڈکٹیٹرشپ آف دی پارٹی اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ متناسب نمائندگی سے مسائل حل ہو جائیں۔ البتہ کچھ پارٹیاں جن کی مثال کے طور سے جماعت اسلامی، PTI کی جو نمائندگی ہے وہ کم ہو جائے گی، شاید تحریک لبیک پاکستان کی شاید نمائندگی زیادہ ہو جائے گی۔ اچھا، ایسے لوگ کو ووٹ تو ملتے ہیں لیکن ان کے ممبرز نہیں الیکٹ ہوتے، تو ان کو کچھ فائدہ ہو جائے گا، لیکن جنرلی بڑا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پارٹیوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے۔ بہت شکریہ احمد بلال محمود صاحب، آپ نے کہا کہ متناسب نمائندگی سے چھوٹی پارٹیوں کو فائدہ ہو جائے گا، تحریک لبیک، جماعت اسلامی بھی فائدے میں رہے گی، لیکن کراچی کے اندر ابھی جماعت اسلامی کو فائدہ کیوں نہیں مل رہا، اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد، اور اگلے سیگمنٹ میں حافظ نعیمی الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی حق دو کراچی کے نام سے جماعت اسلامی کراچی کا دھرنا آج 20ویں روز بھی جاری ہے، اور صبح سے شام تک وہاں پہ لوگ موجود ہیں، خواتین کی بڑی تعداد ہے، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں۔ سوال ہے اوریہ صاحب سے میرا کہ اوریہ صاحب، اگر کوئی اور جماعت اس دھرنے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کراچی کے حقوق کے لیے سندھ اسمبلی کی بلڈنگ کے سامنے بیٹھی ہوتی تو آج کیا میڈیا کا جو رویہ ہے یا اوورآل جو ڈسکشن کے اندر بات آتی، کیا وہ اس سے مختلف دیکھیں میڈیا جماعت اسلامی کے بارے میں سخت متعصب ہے شروع دن سے، اسلام کے بارے سے کوئی بھی ہو۔ مولانا فضل الرحمان کو اچھا لگتا ہے، وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات نہیں کرتا۔ جمہوریت کی بات ان سے بہتر کون کرتا ہے؟ نہیں، لیکن یہ پیورلی اسلام کا فیس بن گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے
وہ کہیں گے ہماری پارٹیوں میں جمہوریت نہیں، کبھی جماعت اسلامی کا نام نہیں لیں گے، بہت ہلکا سا ایسے مائنیوٹ سا، ایسے نہیں کہ جماعت اسلامی سیاسی پارٹی ہی نہیں ہے۔ اب دھرنا چل رہا ہے، عمران خان صاحب کا دھرنا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، خالی کرسیوں سے خطاب، خالی کرسیوں سے خطاب، چل اچھا ایک دفعہ آیا تھا دھوپ میں وہ چل رہا تھا اوپر اکیلا، وہ اکیلا کم از کم آدھا گھنٹہ اس کو ہر چینل پہ لائیو تھے، آدھا گھنٹہ دکھاتے یہاں رہے۔ پہ بارش شدید ہوئی ہے، سردی ہے، اور اس کے باوجود لوگ صفائی بھی خود کر رہے ہیں، اور لیکن جس طریقے سے کر رہے ہیں میڈیا ہمارے کا مختلف میڈیا کے ایشوز ہی اور ہیں، ایشوز ہی اور ہیں۔ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ حافظ صاحب، کیا آپ کو بھی میڈیا سے شکایت ہے جو ہم نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا؟ جی ظاہر ہے، دیکھیں بالکل آپ اوریہ صاحب جانتے ہیں اس بات کو کہ واقعتاً کوئی اور پارٹی، کوئی من پسند پارٹی اگر ایسی ہوتی جو اتنی بڑی مشقت، اتنی برسات، اتنی سردی میں بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان یہاں موجود ہیں، اور جنہوں نے شارع فیصل کو 2 جگہ دھرنا دیا، اور پھر اس کے بعد کل ہمارا خواتین کا مارچ ہے، یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، رات رات بھر رہتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا اس وقت میڈیا پہ طوفان کھڑا ہوا ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کی اپنی اپنی پرائرٹی ہیں، بہرحال جتنا دے دیتے ہیں ان کی مہربانی ہے، جتنا نہیں دیتے ان سے ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ہم کوئی پتھر تو مار نہیں سکتے، گولی تو چلا نہیں سکتے۔ یہی میڈیا تھا، اسی شہر میں ان کی مجبوری ہوتی تھی 4-4 گھنٹے کی لائیو تقریریں دینے پڑتی تھیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اب ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ہم ایک حق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہمیں با اختیار شہری حکومت کا نظام چاہیے، ہم اپنے میئر کی بات نہیں کر رہے، جماعت اسلامی کی پارٹی کی بات نہیں کر رہے، ذات کی بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ پانی کا، بجلی کا، گیس کا، اور کچرا چننے کا نظام، اور ٹرانسپورٹ کا نظام، اور ڈیولپمنٹ کا نظام، ماسٹر پلان، یہ سب کے سب جو ہے وہ بلدیاتی حکومت کے ماتحت ہونے چاہیے۔ ہم آئینی بات کر رہے ہیں، جمہوری بات کر رہے ہیں، قانونی بات کر رہے ہیں، تو ہم ایسی کیا غلط چیز کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہمیں نظر انداز کر سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کوئی جتنی انٹینسٹی ہے اور جتنی بڑی مشقت ہے اور جتنی بڑی محنت کے ساتھ لوگ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو میڈیا سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو اسی طرح سے اہمیت دے جتنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب یہ شہر کا یہ جو دھرنا ہے یہ صرف ٹھیک ہے، بات کریں میں بعد میں کر لوں گا۔ جی بسم اللہ۔ ہاں جی، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو دھرنا ہے ہمارا نا، وہ اب یہ دھرنا صرف یہاں سندھ اسمبلی کے سامنے نہیں رہا، اس وقت پورے شہر میں ریلیاں نکلتی ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں، کارنر میٹنگیں ہوتی ہیں، ہینڈ بل بٹتے ہیں، اور اب شہر آہستہ آہستہ اس کو شعور مل رہا ہے، وہ اس دھرنے کی پشت پر آ رہا ہے، بلکہ پورے سندھ میں، اب اندرون سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے پورے۔ اب کل ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کا ایک سیشن کیا تھا رات کو، اور دنیا کے پرتھ اور سویڈن کے شہر اور ٹورنٹو اور لندن اور میونخ اور جدہ اور ان تمام جگہوں سے لوگوں نے اپنے اپنے ویوز بھیجے اور بتایا کہ یہاں کا بلدیاتی نظام کتنا امپاورڈ ہے، کتنا با اختیار ہے، اور کراچی کے لیے سب نے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے وہ کراچی کے رہنے والے باہر لوگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس دھرنے کے ساتھ ہیں۔ ہم نے ابھی شارع فیصل پہ جو دھرنا کیا وہ ہسٹوریکل تھا، 2 دن کے نوٹس پر ہم نے شارع فیصل پہ دھرنا بھی کیا، بیٹھے بھی رہے، میٹروپول ہوٹل پہ بیٹھ گئے، پریشرز بھی ہم پر بہت تھے، لیکن ہم نے بہرحال عوام کا مقدمہ لڑا۔ تو اس وقت جماعت اسلامی لیڈ کر رہی ہے کراچی میں عوام کے مسئلے کو، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، ہم اس میئر کے لیے کر رہے ہیں جس کا ہمیں نہیں معلوم کون بنے گا۔ یہی میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کہتی ہم پاورفل ہیں، یہی میں سوال کرنا، ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ کی صرف کراچی شہر کی آواز جو ہے وہ کم از کم ایک پورے ملک کی باقی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے کافی ہوگی؟ کیونکہ ظاہر بات ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ فیصلہ سندھ نے کرنا ہے، نیشنل اسمبلی لیول پہ 2/3 میجورٹی کبھی آئے، کسی کی آئے، تب تو کوئی فیصلہ کرے۔ تو سندھ میں جس طرح کی پالیٹکس بن چکی ہوئی ہے، وہ آج ایک میں نے بڑا اچھا وہ کوٹ پڑھا کہ کسی بندے نے لکھا ہوا تھا، ایک صاحب نے، کہ سندھیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستانی نہیں بن سکے، اور اردو سپیکنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سندھی نہیں بن سکے۔ یہ عجیب و غریب سا کانفلکٹ ہے، اس کانفلکٹ میں کوئی پازیٹیو چیز نظر آتی ہے آپ کو کہ نکل آئے گی؟ نہیں، بالکل نکل آئے گی۔ دیکھیں اوریہ صاحب، میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں، ہمیں بڑا حوصلہ ملے گا۔ یہاں سندھی ہوتے ہیں، بلوچ ہوتے ہیں، ہر قوم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں سب رہتے ہیں، ہم سب کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی ایک قوم کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو کراچی میں رہنے والے ہر فرد کا مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ اس کو با اختیار شہری حکومت ملنی چاہیے۔ ہمارے بچوں کی قسمت میں کیوں نہیں اچھی ٹرانسپورٹ ہے یار؟ ہم پورے پاکستان کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ پورے صوبے میں 95% ریونیو ہم جنریٹ کر کے دے رہے ہیں، ہم 54% ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم 67% ریونیو دے رہے ہیں، ہم 42% انکم ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہمیں ٹرانسپورٹ ملے، ہمیں بھی جو ہے وہ لائٹ ریلز کا نظام ملے، ہمارے بچوں کو بھی ایجوکیشن ملے۔ 4000 اسکول کراچی میں موجود ہیں،
اور کسی ایک سرکاری اسکول میں بھی ہم اپنے بچے کو داخل نہیں کرا سکتے. اگر بالکل کسی کی مجبوری نہ ہو تو لوگ نہیں کرانا چاہتے, تعلیم نہیں ہوتی. اچھا افسر مجھے یہ بتائیے گا کہ 20 دن میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ 2 مذاکرات کے دور بھی ہوئے, ناصر علی شاہ صاحب بھی آئے, باقی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, پاک سرزمین پارٹی ہو, MKM ہو اور چھوٹی پارٹی, انہوں نے آپ کے اس موقف کی حمایت کی ہے اور بڑے ٹویٹس بھی کیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب موقف ایک ہے, آپ کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, تو یہ پھر ایک مشترکہ پلیٹ فارم کے اوپر جدوجہد کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو اس سوال, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں آپ کو سنجیدگی کتنی نظر آئی سندھ گورنمنٹ کی, اور کیا امکان نظر آ رہا ہے آپ کو, اور تھکے تو نہیں آپ 20 دن میں, اور کتنا عرصہ دھرنا جاری رہے گا؟ 3-4 سوال ہو گئے. 3 سوال ہو گئے. پہلے میں مذاکرات سے شروع کرتا ہوں. 10ویں دن جا کر مذاکرات کے لیے ایک ٹیم آئی یہاں پر, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ دھرنا مؤخر کریں, ہم آپ سے بات چیت شروع کرتے ہیں اور کچھ چیزیں مان لیتے ہیں. ہم نے کہا دیکھو ہم فیس سیونگ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ایمانداری کی بات ہے, میں آج بھی یہ بات کر رہا ہوں, ہمیں کوئی فیس سیونگ نہیں چاہیے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹیمپو بڑھ رہا ہے اور پینیٹریشن بڑھ رہی ہے, اور یہ تو ہم نے ایک مرکز بنا لیا ہے. اصل میں تو ہمارا کام اب گراس روٹ لیول پر ہو رہا ہے, اور کل ہمارا خواتین کا دھرنا مین یونیورسٹی روڈ کے اوپر دھرنا ہوگا, اور آپ دیکھیے گا کہ اس کے نتیجے میں کس قدر فضا تبدیل ہوگی, اور ہو رہی ہے. تاجر آ رہے ہیں, صنعت کار آ رہے ہیں, تعلیمی اداروں سے لوگ آ رہے ہیں, دانشور آ رہے ہیں, ہر قوم کے لوگ آ رہے ہیں. تو مجھے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 1 مہینہ بٹھائیں گے, ہم بیٹھے رہیں گے. ہمیں تو اس کا جو ہے وہ بینیفٹ مل رہا ہے. پہلی مرتبہ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کالا قانون ہے کیا. پہلی مرتبہ لوگوں کو یہ پتا چل رہا ہے کہ اس قانون کے نتیجے میں ہمارے بچوں کے مستقبل پہ اثر کیا پڑ رہا ہے. لوگوں کو یہ شعور آ رہا ہے کہ ہمیں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. بھائی ہمیں ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی, ہمیں تعلیم نہیں مل رہی, ہم چھتوں پہ سفر کریں, ہماری مائیں بہنیں چنچیوں پہ سفر کریں, یہ ہماری قسمت ہے. یہ شعور ہم لوگوں کو دے رہے ہیں, تو لوگ ہم اویئرنیس ہو رہی ہے, تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے, وہ حکومت ہے, کہ وہ آئیں اور بات کریں. اب انہوں نے کمیٹی بنائی, ہم نے بھی کمیٹی بنائی. 5 دن بعد پہلا دور ہوا, اب اس کے بعد مزید 4 دن گزر گئے. تو جب حکومت اتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی تو کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ ہم تو اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے. آپ اصل میں ان کو عادت ہے, لوگ ذات کے لیے مانگتے تھے, لوگ پارٹی کے لیے مانگتے تھے. کراچی کے لیے تو MKM نے کبھی نہیں مانگا ان سے, تو اس کے نتیجے میں عادت وہی پڑی ہوئی ہے. یہ سمجھ نہیں رہے کہ جماعت اسلامی اس طرح پیچھا نہیں چھوڑے گی. اب تو آپ کو کچھ دینا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2, باقی آپ نے کہا کہ باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کیوں نہیں چلتے. اعتبار نہیں ہے ان کا. سیدھی ایک لفظ میں اگر آپ سنتے ہیں تو اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ 2013 کا جو بلدیاتی ایکٹ تھا وہ تو MKM ان کی اتحادی تھی, اور 1 سال مزید اتحادی رہی. ان کے گورنر تھے, وقتی طور پر یہ جاتے تھے, پھر روٹتے تھے, پھر منتے تھے, پھر روٹتے تھے, پھر منتے تھے. لیکن کراچی کے جینوئن ایشو پہ کوئی ہڑتال نہیں کی, کوئی شہر بند نہیں ہوا. جو کچھ ہوا ذات کے لیے ہوا, پارٹی کے لوگوں کے لیے ہوا. کراچی کے لوگ رولتے رہے, دھکے کھاتے رہے, ہم پیچھے کی طرف چلے گئے. ہماری سرکولر ریلوے بند ہو گئی, ہماری ٹرانسپورٹ کارپوریشن بند ہو گئی, ہمارے اسکول تباہ ہو گئے, ہمارے کالج ویران ہو گئے. یقین کریں آپ بدترین صورتحال ہے, لیکن MKM کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی. اب انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم بھی کنفیوز کر دیں گے عوام کو جو ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے. یہ مسئلہ ہے. وہ آئے اس دھرنے میں, ہم نے تو کسی کو نہیں روکا. مصطفیٰ کمال صاحب آئے تو انہوں نے بات کی, ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں, میں نے کہا کوئی بات نہیں, آئیے. اسی طرح سے نون لیگ کے لوگ آئے ہیں, آج فنکشنل لیگ والے آئیں گے, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن PTI اور MKM یہ بھی تو بتائے وہ کراچی کے ساتھ کر کیا رہی ہے. مردم شماری وفاق کا سبجیکٹ, کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کا اضافہ MKM اور PTI نے کیا ہے. پانی کے 1/3 کر دیا ہمارا منصوبہ. 1% پانی چاہیے کراچی کو پورے دریائے سندھ کا, ارسا میں 1% دینے کے لیے تیار نہیں ہے وفاق. یہ حال کرتے ہیں, ریونیو یہاں سے لیتے ہیں. تو جب وفاق, PTI, MKM کی یہ غیر سنجیدگی ہے اور وہ کراچی کو آن ہی نہیں کرتے, تو ان کے ساتھ مل کر ہم لوگوں کو کنفیوز کر دیں. کراچی کروٹ لے رہا ہے. بھائی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پینیٹریشن کس طرح سے ہو رہی ہے. تو اب میں کراچی کے عوام کو کنفیوز نہیں کر سکتا. جس کو آنا ہے اس کی حمایت کرے, یہاں پر آئے. ہم کوئی جوائنٹ وینچر کر کے کوئی نیا ایڈونچر نہیں پیدا کرنا چاہتے, اور لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے, مزید مایوس نہیں کرنا چاہتے. امید بندی ہے, اس کو یقین میں بدلیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اور معاملات کہاں آگے بڑھ رہے ہیں. لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال کا اور 2 اہم ایشوز. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان کے وزیر اعظم نے خاص طور پر اسلامی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فی الفور
افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں تاکہ ان کے مسئلے مسائل حل ہوں. ساتھ ہی ان کے وزیر خارجہ نے امریکہ سے کہا ہے کہ ان کی جو ضبط شدہ رقم ہے واپس کی جائے. اور یہ سب بار بار طالبان یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ میرا خیال ہے کہ بالکل جائز بھی ہے کہ اور کوئی مانے نہ مانے اسلامی ملک تو مانے. اور ستم یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے بھی نہیں مانا. آج افغانستان میں بہت بڑی اکنامک کانفرنس ہوئی. اچھا. اور جس کے اندر امیر خان متقی صاحب نے تقریر کی, وزیر خارجہ, اور سب سے بڑی بات ہے ان کے پرائم منسٹر جو تھے ملا اخن صاحب, محمد حسن اخن صاحب تقریر کی. اس کے اندر جو ان کی یونائیٹڈ نیشنز کی جو ڈیبرا ہے اس نے بھی تقریر کی ہے, ڈیبرا لائنز. اس نے کہا ہے کہ افغانستان کو جس ریمارکیبل طریقے سے 3 چیزیں حاصل ہوئی ہیں وہ دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ود ان نو ٹائم امن قائم ہوا. ٹھیک ہے. یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کیسے قائم ہو گیا. ود ان نو ٹائم جسٹس کا سسٹم بحال ہوا ہے, اور ود ان نو ٹائم وہ تمام تر چیزیں تھیں وہ اپنے حساب سے چلنا شروع ہوئی ہیں. یہ ڈیبرا لائنز کے head of the UN mission Pakistan told that the conference, the global body was working to utilize the economic crisis is not the only problem facing us, it is one of the most urgent one. اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے کہا جی ہمارا مسئلہ جو ہے نا یہ افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے, معاشی مسئلہ. یہ خن صاحب نے کہا ہمارا مسئلہ عالمی مسئلہ ہے. ہم عالمی طاقتوں نے ہمیں سکویز کیا ہے. افغانستان کا انٹرنل مسئلہ اکنامک ہے ہی نہیں. ہمارے ساتھ تجارت کھول دو, ہم آرام سے زندگی گزار لیں گے. پھر اس سے یہ کہا ہے کہ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ افغانستان کی 20 سال ساری کی ساری اکانومی امداد پہ چلتی تھی. جیسے امداد واپس لی گئی دھڑام سے نیچے گر گئی اکانومی, اور امداد سے چلنے والی جو ہے اکانومی کبھی سروائیو. اچھا, اس کانفرنس کی جو سفارشات ہیں, جو تقریریں ہوئی ہیں, کوئی اس کے اوپر کان دھرنے کے لیے تیار ہے کوئی نہیں؟ اب دیکھیں, اب ساری باڈیز ہیں, اب 20 کے قریب سفیر بھی موجود ہیں, لیکن ممالک سر اس میں ملک موجود ہے لیکن حکومت تسلیم نہیں کی ہوئی. اچھا اب انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, شرط دلائی انہوں نے 1 ارب 50 کروڑ مسلمانوں کو کہ تم دنیا میں ہر ڈکٹیٹر کہیں آ جائے تم اس کو السلام علیکم کہہ جا کے ہاتھ ملانے چلے جاتے. امریکہ آئے افغانستان میں, حامد کرزئی کو لگائے, تم اس کو ایئرپورٹ پہ استقبال کرتے ہو, اور تم ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, سفیر لگاتے ہو. صحیح ہے. تم اس کے بعد اشرف غنی آ جائے تب تم اس کا استقبال کرتے ہو. مصر میں جمہوری حکومت گر جائے, جنرل سیسی آ جائے, تم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو, الٹی امداد بھی دیتے ہیں. امداد. تو تم کیا چیز ہو؟ تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے نہیں ہوگا. باقی باتوں تو چھوڑ دو, کسی اور جگہ ٹھیک ہے, تم تو ایکسیپٹ کرو. اچھا, ایک اور بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے کہ ایرانی صدر صاحب جو ہیں وہ روس جا رہے ہیں. یہ کیا جو سر رشیا کا ایک لابی جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے, اور پاکستان کو بہت جلد بہت سارے فیصلے کرنے پڑیں گے, ورنہ پاکستان اس پورے خطے میں اس طرح تنہا رہ جائے گا کہ اسے صرف ہندوستان کے زیر نگیں ہو کے رہنا پڑے گا. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اور انڈیا جو ہیں یہ دونوں امریکہ کے ساتھ ہوں اور ایک ہی جگہ پہ ہوں, تو پاکستان کی انڈیا سے زیادہ عزت ہو. باہر نکلے گا تو عزت بنے گی, ہوگا. لیکن ایک اور بڑی پیش رفت آج یہ ہوئی ہے کہ ابوظہبی میں حملہ ہوا ایئرپورٹ پر, اس کے بعد سنا پر حملہ جوابی ہوا سعودی اتحاد کی جانب سے, اور اس کے اندر 20 کے قریب ہلاکتیں. اور جو نئی جو پیشکش آئی ہے وہ اسرائیل کی طرف سے آئی ہے یو اے ای کو کہ جناب آپ کو فوجی انٹیلیجنس اور یہ سپورٹ دینے کے لیے تیار. آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کہا تھا, انہوں نے بلکہ ہیڈ لائن بھی لگائی تھی کہ جواب اسرائیل دے گا. اور میں نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر اسرائیل کے ساتھ انہوں نے یہ جو عرب ملک ہیں انہوں نے پیکٹ اس لیے کیا ہے کہ ہم باقی انفلوئنس نے اس کو بچیں. اور یہ بڑی بدقسمتی کہ جب مسلمان کو مارتا ہے تو ایک مسلمان گروہ جو ہے وہ کفار کے پاس جا کے پناہ لے لیتا ہے, کیونکہ دوسرا مسلمان گروہ جو ہے اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہا نا, اس کے نزدیک وہ کافر ہے, اس کے نزدیک وہ کافر ہے. بہت سی اس کا معاملہ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایرانی ہیجمنی کس کو, اب آج انہوں نے بامبنگ کی ہے نا, اس مسلمان مرے. یمن کے لوگوں کا قصور کیا ہے؟ اس لیے کہ ایران چاہتا ہے وہاں پر آنا اور سعودی عرب چاہتا ہے وہاں پر اپنی ہیجمنی. کیا ان کا قصور ہے کہ جو قید سے بچے مر رہے ہیں؟ شام کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ عراق کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ بحرین کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ فلاں کا کیا قصور ہے؟ وہ کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, ہمارے بڑے محترم ہیں جرنلسٹ, بڑی عجیب غریب, میں اتنا احترام کرتا ہوں جس کا نام نہیں میں لینا چاہتا, سب کو پتہ ہی ہے. میں نے کہا کہ ایوب خان اکانومی بتا رہا تھا کہ ایوب خان کے دور میں یہ ہوا تھا, جیسے باقی 17 ارب ڈالر بے نظیر کو ملے تھے, قرضہ یہ ہو گیا. انہوں نے کہا دیکھا ایوب خان کے دور میں سور وردی بھی گرفتار ہوا تھا. میں نے کہا یہ کوئی بات ہے کرنے والی, فلانا بھی بند ہو گیا. تو یار کوئی یہ کوئی گفتگو ہے کرنے والی.
यही वो हम करते हैं कि जी वो वहाँ तो ईरानी आ गया तो इसलिए हम जाएंगे, वो जी इसराइल वहाँ पर मौजूद है लेबनान में इसलिए लेबनान के हशर मशर कर देंगे। तो भाई तुम लेबनान को मारने के लिए, लेबनान का सत्यानाश करने के लिए, लेबनान पे हेजेमनी काम कर लिए बहाना इसराइल का बनाते हो। ये ईरान के साथ तल्लुकात खराब करने बहाना इसराइल का बनाते हो। ईरान भी इसराइल का बहाना बना के जो मर्जी करता चला जाए। जब वक्त आता है तो आप जनाब अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ दे देते हो, इराक में अमेरिका का साथ दे देते हो। अजीब, अफगानिस्तान में आपने 20 साल अमेरिका का साथ दिया। जब वक्त आता है तो अब भारत में जेनोसाइड हो रहा है। एक इशारा, सिर्फ एक इशारा मुस्लिम ममालिक का हो, बाइकॉट का, कि हम तुम्हारे बंदों को निकाल देंगे और सिर्फ हिंदुओं को निकाल देंगे, एक दिन तक मोदी का बाप जरूरत नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े इंटरेस्ट उनके वाबस्ते हैं इंडिया के साथ, इंडिया के इस्लामी मुल्कों के साथ। कहां उनके प्रोडक्ट नहीं, और एक झलक दिखा चुके हैं वो केरला वाले वाक्य पर, एक झलक दिखा चुके हैं बाइकॉट की, और कितना जो इफेक्टिव बाइकॉट था। लेकिन नहीं, किसी में किसी के जून ही नहीं थी। अब मसला जरा जी, हम कहानियां सुनाना नहीं चाहते कि किस किस तरीके से अरबों को राम किया गया और कैसे कैसे रास्ते इख्तियार किए गए। चलें जी, और ये सब ये तो इंटरनेशनल खबरें थी, मौजूआत थे। एक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर जाते जाते उसका भी तज़किरा कर लें कि T20 जो ICC टीम बनी है इंटरनेशनली, उसमें 3 पाकिस्तानी पहली बार आया, और कप्तानी भी जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में, यही बाबर आजम साहब जो हमारे कप्तान हैं, और पिछले 2 साल में बहरहाल ये कोई एजाज की बात है कि 3 खिलाड़ी हैं उसके अंदर। ICC खुद चुनती है जो परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर T20 जो टीम बनी ICC वर्ल्ड टीम, उसके अंदर 3 पाकिस्तानी, और ये पहली बार ऐसा हुआ। और कप्तान भी पाकिस्तान के हैं, और विकेट कीपर रिजवान है, और शहीनशाह अफरीदी बॉलर है। प्राइम मिनिस्टर ना हो जाए, बाबर आजम अगला प्राइम मिनिस्टर। उसके लिए वर्ल्ड कप जीतना जरूरी है। वर्ल्ड कप जीतना जरूरी है। अच्छा, जीतना जरूरी है। तो लेकिन अब क्या आप ये तजर्बे के बाद अब बनाएंगे? मेरा ख्याल किसी और खेल को भी मौका मिलना चाहिए। कौम का कोई पता नहीं। हॉकी में बहुत सारे हमने जीते हुए हैं, स्क्वाश में जीते हुए हैं, क्रिकेट का ही क्यों हक है? जहांगीर खान साहब का भी हक होना चाहिए, जान शेर साहब को भी मौका मिलना चाहिए, मिलना किसको? शहबाज सीनियर को भी मौका मिलना चाहिए, रशीदुल हसन को भी मौका मिलना चाहिए। कबड्डी वाले क्या कसूर? कबड्डी वाले को मतलब अगर तो ये अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना ही शर्त है तो फिर तो बहुत सारी खेलों में हमने बड़े स्क्वाश मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जहांगीर खान, जामशेद खान। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए बड़ा इत्तेहाद है। अच्छी, मैं चूंकि बिल्कुल नाबलद हूँ खेलों से, लेकिन उसके बावजूद मुझे खबर खुशी हो रही है। लेकिन जब पाकिस्तानी आते हैं तो भाई वो तो खुशी की खबर है। और हमारे ये जो खिलाड़ी जिनके हमने नाम लिए हैं वाकई कौम का फख्र भी हैं, और आगे इनका मुस्तकबिल भी रोशन है। इसी नोट के साथ जी रुखसत चाहेंगे आपसे, कल फिर मिलेंगे कुछ नए मौजूआत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।